इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं आज अपनी ISF की, अब मैं क्या कहूँ, बेटियों, हमारी फ्यूचर के लीडर्स, ख्वातीन के लीडर्स, मुझे बड़ी खुशी हुई कि आज मुझे मौका मिला आपसे बात करने का। मैं ये चाहता हूँ कि जो मैं आज आपके सामने बातें करूँ, आपने ये कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, हर जगह ये बात लेके जानी है, क्योंकि मैं आपसे पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा। मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ वो मुल्क के लिए जहाद लड़ने की, जो हकीकी आज़ादी है, इसके लिए आप पॉलिटिक्स नहीं करते, आप जहाद लड़ते हैं। और ये है आपकी मुस्तकबिल के लिए, आपकी आने वाली जनरेशन्स के लिए, इंशाल्लाह जब आपके बच्चे होंगे उनके लिए, ये आप अपनी फ्यूचर के लिए एक जंग लड़ रहे हैं। और ये है क्या, मैं ज़रा आपको बड़े आसान तरीके से समझाना चाहता हूँ कि ये हकीकी आज़ादी है क्या। देखिए, सबसे ज़्यादा दुनिया की तारीख में अगर किसी इंसान ने ज़्यादा अचीव किया है, ना किसी ने पहले किया, ना कोई बाद में कर सकता है, वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। तो उन्होंने क्या किया था? हमेशा अपने आपसे ये सवाल पूछें कि क्यों अल्लाह हमें कहता है कि उनके रास्ते पे चलो। अल्लाह का हुक्म है कि उनके रास्ते पे चलो। उनके रास्ते पे चल के अल्लाह को तो कोई फायदा, अल्लाह तो बेनियाज है, उसके पास तो सब कुछ है, उसको तो वो तो खुद कफील है। अल्लाह हमारी बेहतरी के लिए कहता है कि उनके रास्ते पे चलो, क्योंकि किसी इंसान ने वो अचीव नहीं किया जो उन्होंने किया। हम यूनिवर्सिटीज़ में जब हम पढ़ते थे तो हमें भी रोल मॉडल्स, हमारे रोल मॉडल्स जिनकी हम किताबें पढ़ते थे, उनकी लाइफ हिस्ट्री पढ़ते थे, उनकी बायोग्राफीज पढ़ते थे। वो क्यों पढ़ते थे? क्योंकि वो उन्होंने ज़िंदगी में कोई अचीव किया हुआ था। मैं जब क्रिकेट खेलता था तो मैं क्रिकेट में भी मेरे रोल मॉडल्स होते थे, उनके ऊपर पढ़ता था कि कैसे उन्होंने क्या किया। लेकिन जिस इंसान ने इंसानी तारीख में वो अचीव किया जो किसी ने किया ही नहीं है, एक है किताब द 100 ग्रेटेस्ट मैन, उसमें नंबर 1 जो वो वो किसी मुसलमान ने नहीं लिखी किताब, जो नंबर 1 है वो है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन टर्म्स ऑफ ग्रेटनेस। तो इसलिए अल्लाह कहता है कि उनकी जिंदगी से सीखो। अब जो उन्होंने मदीना की रियासत बनाई थी, वो उनकी सुन्नत थी। हमें असूलन सबको स्कूल में, यूनिवर्सिटीज़ में, हम सबको पता चलना चाहिए था कि वो क्या हुआ था, वो क्या दुनिया का इनकलाब आया था कि वो 10 सालों के अंदर इंसान बदल गए। जिनकी कोई अहमियत नहीं थी, उन्होंने दुनिया की इमामत की। ये तारीख का हिस्सा है कि रोमन एम्पायर और पर्शियन एम्पायर, सुपर पावर्स, एकदम ये 10 साल के फिनोमेना में 622 और 632 के बीच में जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचे मदीना और जब वो दुनिया से गए, उन 10 सालों के अंदर इंसान बदल गए और उन्होंने दुनिया की इमामत की। ये हिस्टोरिकल फैक्ट है। तो क्या हुआ था? उन्होंने हकीकी तौर पे लोगों को आज़ाद किया था, इंसानों को आज़ाद करके उनके पोटेंशियल को आज़ाद कर दिया था, छोटे से इंसानों को बड़े इंसान बना दिया था। जो मौलाना रूमी कहते हैं कि जब अल्लाह ने तुम्हें पर दिए तो क्यों जमीन पे रेंग रहे हो चूंटियों की तरह? हम सब के पास पर है, हम कोई भी ऊपर जा सकता है, क्योंकि हम अल्लाह की सबसे अजीम मखलूक है, अशरफुल मखलूकात। उसने जिसके फरिश्तों को कहा कि इनके सामने झुको, इंसान के सामने, हम वो लोग हैं। लेकिन हम अपनी हैसियत नहीं जानते, हम जानते नहीं है कि अल्लाह ने हमें कितनी ताकत दी है। जब शैतान ने कहा कि मैं नहीं झुकता, ये मिट्टी का बना हुआ है, मैं आग का, तो अल्लाह ने कहा तुम्हें नहीं पता कि मैंने इसे कितनी ताकत दी है, सलाहियत दी है, पावर दी है।
تو ہم سب کو اللہ نے پاور دی ہے, ہم سب میں پوٹینشل ہے کہ ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں, لیکن ہم زنجیریں بندھی ہوئی ہیں جو روکتی ہیں ہمیں اوپر جانے سے. تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں وہ زنجیریں توڑ دی, انسانوں کو آزاد کر دیا, ان کو پر دے دیے. وہی لوگ تھے, اور یہ تاریخ کا حصہ ہے, وہی لوگ تھے جن کی کوئی حیثیت نہیں تھی دو سپر پاورز کے سامنے. 10 سالوں کے اندر وہ تبدیل ہو گئے, اور وہ جسمانی انقلاب نہیں تھا, وہ فکری انقلاب تھا. ذہنوں کے اندر تبدیلیاں آئی تھی. عورتوں کو انہوں نے آزاد کیسے کیا؟ رائٹس دے کے. آج بھی پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے باوجود کہ ہم نے قانون بھی پاس کیا, 80% خواتین کو ان کے انہیریٹنس رائٹس نہیں ملتے جو انہوں نے 1500 سال پہلے انہوں نے عورتوں کو دیے تھے, ان کو رائٹس دیے تھے. انہوں نے واضح طور پہ خواتین کے رائٹس اسپیسیفائی کیے تھے, قانون کے اندر انہوں نے ان کو رائٹس دیا اور انصاف دیا تھا, برابر کے انہوں نے انسان بنایا تھا. پہلے عورتیں اور آدمیوں کو برابر کے انسان نہیں سمجھتے تھے. انہوں نے غلاموں کو آزاد کیا تھا. مسلمان کی تاریخ ہے کہ غلام بادشاہ بن گئے. ہندوستان میں سلیو ڈینسٹی تھی, مملوک جو ایجپٹ میں تھے وہ غلام تھے جو بادشاہت کی انہوں نے. تو غلاموں کو انہوں نے آزاد کیا, خواتین کو آزاد کیا. انسانوں کو کیسے آزاد کیا؟ انصاف دے کے. انصاف جو ہوتا ہے وہ آپ کو آزاد کرتا ہے. جب مجھے قانون پروٹیکٹ کرتا ہے طاقتور سے, تب میں آزاد ہوتا ہوں. آج اب اگر بدترین غلامی انسانوں کی دیکھنی آپ نے تو اندرون سندھ چلے جائیں. جس طرح وہ انسانوں کو, وہ ان کے طاقتور, ان کے وڈیرے انسانوں کو رکھتے ہیں, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں جتنا باہر مغربی دنیا میں سفر کیا ہے, جانوروں کو اس طرح وہاں مغرب میں رکھے, ان کے اوپر وہ جیل میں ڈال دیتے ہیں. جانوروں سے اگر وہ ظلم کرے وہ لوگوں جیل میں ڈال دیتے ہیں وہاں. جو انسانوں سے ظلم ہوتا ہے, خاص طور پہ میں اندرون سندھ کی بات کر رہا ہوں کہ کوئی ان کے رائٹس نہیں ہے. تو جب آپ کے حقوق نہیں ہوتے تو پھر انسانی معاشرہ نہیں رہتا, وہ جانوروں کا معاشرہ بن جاتا ہے. جانور اور انسانی معاشرے میں فرق یہ ہوتا ہے کہ انسانوں کے معاشرے میں انصاف ہوتا ہے. جب انسانی معاشرے میں انصاف نہیں ہوتا پھر وہ جانوروں, بلکہ جانوروں سے بھی نیچے چلا جاتا ہے وہ معاشرہ. اس لیے انہوں نے سب سے پہلے اسٹیبلش کیا انصاف. اور انصاف کیا تھا ان کا کہ ان کے بعد مدینہ کی ریاست میں 2 خلیفہ وقت عدالت میں جاتے ہیں, خلیفہ ہوتے ہوئے عدالت میں پیش ہوتے ہیں. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ایک یہودی سے عدالت میں کیس ہار جاتے ہیں خلیفہ ہوتے ہوئے, کیونکہ جو قاضی ہے وہ ان کے بیٹے کی گواہی قبول نہیں کرتا. حضرت علی یعنی ان کا مقام دیکھیں, ایک یہودی شہری سے کیس ہار جاتے ہیں. آپ سوچیں کہ وہاں انصاف کا کیا لیول ہوگا, کیا سٹینڈرڈز ہوں گی. آج آپ سوچ سکتے ہیں کہ کسی بھی مغربی معاشرے میں جس کو ہمارے سے بہتر انصاف کا نظام ہے, وہاں کوئی ان کا حاکم ہو, ان کا سربراہ ہو, وہ ایک کسی اور مائنورٹی سے کیس ہار جائے, وہاں بھی تصور نہیں ہے. تو یہ تھا لیول ان کا انصاف کا, جس کی وجہ سے انسان آزاد ہو گئے, جس کی وجہ سے ان کی پرواز اوپر چلی گئی, جس کی وجہ سے انہوں نے کئی 100 سال تک دنیا کی امامت کی, ورلڈ لیڈرشپ کی. انہوں نے ہر چیز میں, چاہے وہ سائنسز ہوں, چاہے وہ کسی انوویشنز, ہر چیز میں وہ آگے نکل گئے کیونکہ انسان آزاد ہو گئے. تو میں جو آپ کو چاہتا ہوں, جب آپ یونیورسٹیز اور کالجز میں جائیں تو آپ سمجھائیں کہ ہم اس طرح کہیں نہیں جا رہے. اس طرح کے نظام میں جس طرح چور اوپر آ کے بیٹھ جائیں, مانے ہوئے ملک کے ڈاکو اگر ملک کے اوپر بیٹھ جائیں, آپ ایک فیکٹری کے اوپر چور بٹھا دیں, وہ فیکٹری آپ کی بند ہو جائے گی. ملک کیسے چل سکتا ہے؟
آج ساری جتنی بھی غریب ملک ہیں ان ساروں کی ایک ہی کہانی ہے، وہاں انصاف نہیں ہے، وہاں رول آف لا نہیں ہے، وہاں انصاف کی حکمرانی نہیں، وہاں جنگل کا قانون ہے. جو طاقتور ہے وہ قانون سے اوپر ہے، جو کمزور ہے اس کو انصاف نہیں ملتا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئی کہ کمزور جب چوری کرے وہ جیل میں، اور طاقتور جب چوری کرے تو اس کو این آر او مل جائے، اس کو پکڑے نہ. جو آج یہاں ہمارے ملک میں انہوں نے تب کہا تھا کہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں. جس قوم میں رول آف لا نہیں ہوتا وہ تباہ ہو جاتی ہے. اور یہ ساری غریب ملکوں کی یہی کہانی ہے. آج وہ ہر جگہ زرداری اور شریف بیٹھے ہوئے ہیں، چوری کر رہے ہیں، ملک کا پیسہ باہر لے کے جا رہے ہیں اور دوسروں سے بھیک مانگ رہے ہیں کہ جی ہمیں ڈالرز بھیج دو. یہ سارے غریب ملکوں کا یہی مسئلہ ہے، یہ صرف پاکستان کا نہیں ہے. میں اس لیے جب میں نے پالیٹکس شروع کی تو تب میں نے اپنی انصاف کی تحریک، یعنی میں نے ایک چیز آئیڈینٹیفائی کی کہ اگر ہم انصاف لے آئیں پاکستان میں تو یہ ملک آزاد ہو جائے گا اور یہ عظیم ملک بنے گا. تو یہ جو حقیقی آزادی ہے اس کی ابھی جد و جہد جاری ہے. چور اوپر بیٹھ گئے ہیں. ایک انگلش میں سیئنگ ہے کہ لونیٹکس ہیو ٹیکن اوور دی اسائلم، کہ پاگلوں نے پاگل خانے پہ قبضہ کر لیا، یعنی چوروں نے ملک کے اوپر قبضہ کر لیا. تو اب وہ ہر روز ان کے کیس معاف ہو رہے ہیں. پہلے قانون بناتے ہیں پہلے خود قانون بناتے ہیں، اسمبلی میں جا کے نیب لا میں امینڈمنٹ کرتے ہیں، پھر باری باری ان کے کیس ختم ہو رہے ہیں اب چوروں کے. تو میں ان کو بار بار کہتا ہوں کہ پھر جیل کھول دیں. وہ بیچارے غریب لوگوں کا کیا ہے، وہ جو غریب سارے جیلوں میں بھرے ہوئے ہیں. اور اس لیے یہ یاد رکھیں کہ جب تک ہم اس کے لیے جد و جہد نہیں کریں گے، یہ جو اب ہمارے ساتھ ملک سے ہو رہا ہے، یہ اگر ہم اب کھڑے اس کے لیے نہیں ہوں گے تو وہ پھر قومیں تباہ ہو جاتی ہیں. قرآن کی آیت ہے کہ میری زمین پہ نکل کے دیکھو کتنی قومیں تباہ ہوئی جو میرے حکم پہ نہیں چلی. قومیں رہتی نہیں ہیں، تباہ ہو جاتی ہیں. یوگوسلاویا نہیں ہے اب، پہلے ہمارے زمانے میں ایک ملک تھا وہ ختم ہو گیا. سوویت یونین نہیں رہی اب، اور رشیا وہ تھوڑا سا رہ گیا. ہمارے ہوتے ہوتے ایسٹ پاکستان علیحدہ ہو گیا، بنگلہ دیش بن گیا. تو یہ نہ سمجھے کہ ملک رہ جاتے ہیں. جب تک ملک اپنی انصاف کے لیے جد و جہد نہیں کرتے، اپنے حقوق کے لیے، اپنے رائٹس کے لیے، اپنی آزادی کے لیے قومیں نہیں کھڑی ہوتی، وہ پھر قومیں تباہ ہو جاتی ہیں. جی آپ آزادی تب لیں گے، آپ تب لیں گے جب آپ ہر یونیورسٹی، آپ سارا یہ علاقہ اسلام آباد پنڈی آپس میں بانٹ لیں گے. اور آپ نے جس طرح جب پاکستان کی تحریک چلی تھی، تحریک پاکستان، تو تب بھی میری والدہ کی جنریشن وہ جاتے تھے کالجز کے اندر اور اپنی آزادی کی تحریک کی وہ پوری جد و جہد کرتے تھے، لوگوں کو اپنی طرف لے کے آتے تھے. اور آپ جتنی ایج کی تب بھی ہماری خواتین آپ کی ایج کی وہ جا کے پوری اس کے لیے جد و جہد کرتی تھیں اور تبلیغ کرتی تھیں اور لوگوں کو تیار کرتی تھیں. اس لیے آپ نے بڑا یہ جو وقت ہے یہ فیصلہ کن وقت ہے پاکستان کی تاریخ میں. یہ انشاءاللہ جس طرح قوم میں بیداری آئی ہے، جس طرح قوم میں شعور آیا ہوا ہے، تو انشاءاللہ اگر ہم سب اس وقت محنت کریں، لوگوں کے اندر جائیں، تو میرے میں شک نہیں ہے کہ یہ انشاءاللہ یہ جو تحریک ہے ہماری یہ حقیقی آزادی کی تحریک یہ کامیاب ہوگی. تو آپ نے سب نے میرے سے وعدہ کرنا ہے کہ لوگوں کے پاس جانا ہے، ممبرشپ کرنی ہے. نائلہ مجھے بڑا پسند آیا آپ کا جذبہ اور جنون تھا.
اور آپ میں جو شعور تھا، یعنی جو آپ نے کئی باتیں کی وہ بڑی، میں نے بڑے بڑے دیر میں جو پولیٹکس میں لوگ رہتے ہیں ان سے نہیں سنی وہ باتیں. کیونکہ دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں پولیٹکس، آپ نے سمجھ لی ہے. ایک ہے پولیٹکس جو دنیا میں بدنام ہے. آدمی یا عورت پولیٹکس میں آتی ہے عوام کی خدمت کرنے کے لیے اور وعدے کرتی ہے کہ میں خدمت کروں گی عوام کی یا کروں گا، اور اس کے بعد خود پیسے بنانے شروع ہو جاتے ہیں، لوگوں کو لوٹنا شروع ہو جاتے ہیں. اور دوسرے ہیں جو پولیٹکس کو عبادت سمجھتے ہیں، جو پیغمبروں کا راستہ تھا. وہ بھی اسٹیٹ کرافٹ تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مدینہ کی ریاست سنبھالی تھی، لیکن وہ ایک عبادت میں کنورٹ ہو جاتی ہے کیونکہ انہوں نے لوگوں کی زندگیاں بدل دی، انسانوں کو اٹھا دیا، فلاحی ریاست بنا دی، انصاف کر دیا، حقوق دے دیے. وہ بھی پولیٹکس ہے. تو دو پولیٹکس ہے، ایک قائد اعظم کی ہے، ایک ان چوروں کی ہے. اور آپ جو پولیٹکس کریں گے وہ آپ کی عبادت میں شامل ہوگی، کیونکہ آپ اپنی ذات کے لیے نہیں کریں گے، آپ اپنی قوم کے لیے کریں گے. جس طرح کشمیر کے لوگ ہیں جو مقبوضہ کشمیر میں، یعنی وہ کن مشکلوں میں ان کی خواتین نکلتی ہیں، ظلم ہوتا ہے، لیکن وہ بار بار قربانیوں کے بار نکلتی رہتی ہیں، کیونکہ وہ سب کو سمجھتے ہیں کہ غلام قوم کبھی کھڑی نہیں ہو سکتی. غلام صرف اچھے غلام بن سکتے ہیں، صرف آزاد قومیں اوپر جاتی ہیں. اور وہی جو میں نے پھر سے کہا کہ مدینہ کی ریاست ہمارے لیے ہمیشہ کے لیے ایک مثال ہے مسلمانوں کے لیے کہ کیسے ایک انسان بدلے، اور وہ دنیا کی انہوں نے امامت کی. اور اس لیے اللہ کہتا ہے کہ ان کے راستے پہ چلو ہماری بہتری کے لیے، کہ اگر ہم نے اس سے نکلنا ہے جس دلدل میں ہمیں پھنسایا ہوا ہے، قرضے لے کے. وہ ہمارا وہ شہباز شریف جاتا ہے ہر جگہ کہتا ہے جی دیکھیں میں بھیک تو نہیں مانگ رہا، میں مجبور ہوں، مجبوری ہے، میں بھیک تو نہیں مانگنا چاہتا لیکن میں مجبور ہوں، میں مانگنے نہیں آیا. تو وہ اصل میں ساری قوم کو ذلیل کرتا ہے. خوددار قوموں کی عزت ہوتی ہے، جو انسان اپنی عزت کرواتا ہے اس کی عزت ہوتی ہے. آپ اپنی اگر عزت نہیں کروائیں گے دنیا آپ کی عزت نہیں کرے گی. دنیا کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے کوئی عزت نہیں کرے گا. تو انشاءاللہ میں آپ کی سب کی اب ڈیوٹی لگا رہا ہوں. میں آپ کو 1-2 مہینے دوں گا، نہیں 1 مہینے میں میں دیکھوں گا کہ آپ نے کتنی ممبرشپ کی ہے، آپ کی کتنی بڑی یہ ہماری ISF کی تنظیم کتنی بڑی بن جاتی ہے، اور انشاءاللہ پھر آپ سے بھی.